शिद्दत से रोने से उसे अपनी जज्बातियत पर पछतावा हुआ था। फजर के करीब शाइस्ता बेगम की आंख खुली थी। वो अमूमन फजर के करीब उठ जाती थी, मगर आज अजान के करीब ही आंख खुल गई थी। दोबारा सोने का उनका दिल नहीं चाह रहा था। सऊद अहमद सो रहे थे। उन्होंने वॉशरूम में जाकर वुज़ू किया। सऊद अहमद की नींद ख़राब ना हो, वो जाए नमाज लिए अपने कमरे से निकल आई थी। लाउंज की तरफ जाते हुए उनकी निगाह ज़रिश के कमरे की तरफ उठी थी। लाइट्स ऑन देखकर उनके कदम रुके थे। जब से ज़रिश की डेट शीट आई थी वो रात गए तक पढ़ती थी। वो लाउंज की तरफ जाने की बजाय उसके कमरे की तरफ चली आईं। दरवाज़ा बंद था। उन्होंने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। कमरा रोशन था। उन्होंने जैसे ही कमरे में कदम रखा था, उनकी आंखें अंदर का मंजर देखकर फट पड़ी थीं। ज़रिश! उनके हलक से चीख निकल गई थी। कालीन पर ज़रिश का बिखरा बेजान वजूद उन्हें डरा गया। बाएं कलाई से बहता खून कालीन पर जम चुका था। इर्द गिर्द कालीन पर बिखरी फूलों की पत्तियां और कांच। ज़रिश! उन्होंने भागकर उसे सीधा किया था। ज़रिश, होश में आओ। ज़रिश, क्या हुआ है? उन्होंने उसे झंझोड़ डाला था, मगर ज़रिश के वजूद में ज़िंदगी के कोई आसार न थे। ये शायद उन्हें ही ऐसा लगा था। उनका दिल डूबने लगा। सऊद, सऊद! उन्होंने आवाज़ें दी, मगर बेसूद था। वो उल्टे कदमों वापस कमरे की तरफ भागी थीं। सऊद उठें। सऊद, देखें क्या हो गया है। सऊद! शाइस्ता बेगम ने उन्हें झंझोड़ डाला था। सऊद अहमद फ़ौरन उठे थे। क्या हुआ है शाइस्ता? रोती बिलखती बीवी को देखकर वो कुछ न समझ पाए। सऊद, ज़रिश को देखें, उसे कुछ हो गया है, वो होश में नहीं है। क्या? वो तेज़ी से ज़रिश के कमरे में आए थे। ज़रिश को देखकर वो भी लरज़ गए। ये कैसे हुआ है? कब? पता नहीं, मैं तो अभी नमाज पढ़ने निकली थी। उन्होंने ज़रिश को हिलाया जुलाया, मगर कोई फ़ायदा न था। सऊद, कुछ करें, ये मर जाएगी। ये हिल नहीं रही, इसकी सांस भी नहीं चल रही। खुदा के लिए कुछ करें, अस्पताल ले चलें। कभी बेटी को झंझोड़ते, कभी शोहर को देखते वो बिलखती थीं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो फ़ौरन बाहर निकल गई। शाइस्ता ने ज़रिश का सर अपनी गोद में रखकर उसका मुंह चूमा था। उसमें ज़िंदगी की कोई हरारत न थी, बेहिस्सो हरकत थी। पता नहीं सांस भी जिस्म में थी कि नहीं। उन्हें 15 मिनट लगे थे अस्पताल पहुँचने में। खून इतना बह चुका था कि वो दोनों मियाँ बीवी खुद भी नहीं जानते थे कि ज़रिश के वजूद में सांस बाकी भी है या नहीं। प्राइवेट अस्पताल था। ज़रिश को फ़ौरन इमरजेंसी रूम में मुंतकिल किया गया। सऊद, इसने ऐसा क्यों किया? वो बच जाएगी ना? शाइस्ता का सारा ज़ब्त खो गया था। बेटी को इस हालत में देखकर वो बिखर गई थी, जबकि सऊद अहमद खुद को संभाले हुए थे। बीवी की तसल्ली को सुन के कंधे पर हाथ रखकर खुद डॉक्टरों की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर ज़फ़र नाइट ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। दोनों मियाँ बीवी को इमरजेंसी वार्ड में देखकर चौंके थे। फ़ौरन सऊद अहमद की तरफ बढ़े थे। क्या हुआ है? खैरियत? कौन एडमिट है? ज़रिश। क्यों? डॉक्टर ज़फ़र बेइंतहा चौंका था। सऊद के लब भींच गए तो शाइस्ता फूट फूट कर रो दी। तुम डॉक्टर से पता करो कि क्या कंडीशन है। मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो, हौसला करें। वो फ़ौरन रूम की तरफ बढ़े थे। चूँकि डॉक्टर थे सो इमरजेंसी रूम में चले गए थे। कुछ देर बाद रूम से बाहर आए तो चेहरे पर खासी तशवीश थी। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अस्पताल से मुतबादिल ग्रुप नहीं मिल रहा, खून का बंदोबस्त करना होगा। वकार और अली का ग्रुप मिलता है, ज़रिश से उनको बुला लें। शाइस्ता ने फ़ौरन कहा तो उन्होंने सर हिलाया। अंकल जल्दी करें, सुमान को इतला दी? डॉक्टर ज़फ़र जाते जाते पलटे। किसी को भी इतला नहीं दी। अंकल जल्दी से उन लोगों को बुलवाएं, फौरी खून चाहिए, वो कहकर वापस रूम में चले गए। सऊद अहमद ने खुद पर ज़ब्त करते वकार के नंबर पर कॉल की थी। उसे मुख्तसरन बताकर हादिया को परेशान न करने की ताकीद करते हुए बुला लिया। अब उनकी उंगलियां सईद अहमद के घर के नंबर डायल कर रही थीं। फरा नमाज पढ़ के कमरे से निकली तो दिल बोझल बोझल हो रहा था। उसने अली के कमरे में झांका। वो दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा हुआ था। तायरा शायद उठ गई थी, मगर बाहर नहीं निकली थी अभी तक। सुमान अहमद रात को लौटा था, खासी संजीदा सूरत लिए। सब सुमान को अचानक देखकर खुश हुए थे, मगर सुमान के अंदाज में कोई खुशी न थी। खाना खाकर कुछ वक्त सब के पास बैठकर सुमान अपने कमरे में चला गया। रात के जब फरा स्टडी से फारिग होकर सोने को पलटी थी तो अपनी खिड़की से सुमान के कमरे की रोशन लाइट देखी थी। दिल चाहा कि वो जाकर देखे सुमान क्या कर रहे हैं, मगर फिर सुमान को डिस्टर्ब करने का ख्याल करके वो लेट गई थी। अलार्म सेट करके सोई थी सो जल्दी उठ गई थी।
तब भी खिड़की से झांका तो लाइट रोशन थी। उसे अब हैरत हुई थी। फिर ख्याल आया कि शायद सुमान लाइट ऑफ किए बगैर ही सो गए हों। नमाज पढ़कर वो अब बाहर निकली थी। इरादा सुमान के कमरे में जाने का था कि फ़ोन की बेल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। पीटीसीएल पर आने वाला नंबर जाना पहचाना सा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरा बेटी। दूसरी तरफ चचा जान थे। उसे हैरत हुई। अरसे बाद उनकी आवाज़ वो अपने घर में खड़ी सुन रही थी, शायद बरसों बाद। जी चचा जान। अली कहाँ है? वो तो सो रहा है। अली को कहो फ़ौरन डॉक्टर ज़फ़र वाले अस्पताल पहुँचे बहुत जल्दी, और अपने अब्बू को भी इतला दे देना ज़रिश की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल में एडमिट है। क्या? फरा तो हैरान रह गई। अली से कहना जल्दी आए। अली का ब्लड ग्रुप ज़रिश से मैच करता है और हमें ब्लड की अशद ज़रूरत है। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी और फरा को लगा जैसे उसने कोई भयानक खबर सुन ली हो। फ़ौरन भागी थी। अली उठो, जल्दी करो। वो हवास बाख्ता सी थी। उसकी आवाज़ में न जाने क्या तासुर था कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ है? ज़रिश की तबीयत ठीक नहीं, वो अस्पताल में है। चचा जान ने तुम्हें बुलाया है, शायद ब्लड की ज़रूरत है। क्या? वो फ़ौरन बिस्तर से निकला था। क्या हुआ है ज़रिश को? पता नहीं, सिर्फ इतना ही बताया उन्होंने। तुम फ़ौरन निकलो, मैं अब्बू और सुमान भाई को बताती हूँ। वो कहकर बाहर भागी थी। अगले चंद पल में सारे घर वाले हवास बाख्ता अपने कमरों से निकल आए थे, हता कि तायरा बेगम भी। ज़रिश अस्पताल में है, चचा का फ़ोन आया है, ब्लड की ज़रूरत है, अली को बुलवाया है। फरा के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर ही सुमान को अपना दिल लरसता महसूस हुआ। ज़रिश को क्या हुआ है? सुमान का जहन उलझा था। पता नहीं। रात ज़रिश का जो रद्द अमल था और अपना जो रवैया था वो फ़ौरन याद आया। रात से सुमान डिस्टर्ब था। ज़रिश से पता नहीं क्यों वो सब कह दिया। ये नहीं था कि ज़रिश पर एतबार नहीं था या वो उस पर कोई शक कर रहा था, मगर ज़रिश के मुंह से वो अल्फाज सुनकर उनको हकीकतन तकलीफ़ हुई थी। गुस्से में वो सब कुछ कह दिया था जो सुमान की तबीयत और फितरत को ज़ेब नहीं देता था, और जवाबन ज़रिश का रद्द अमल। उन्होंने ज़रिश पर हाथ उठाया था। रह रह कर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तो इंतहाई हालत में भी अपने जज्बात पर कंट्रोल करने का इख्तियार रखते थे, तो फिर इन लम्हात में इतना जज्बाती रवैया क्यों शो कर दिया था? रह रह कर अपने रवैये और अल्फाज व अंदाज पर तासुफ हो रहा था। ज़रिश का रोना, बेयकीन नज़रों से उनको देखना, सुमान का बस नहीं चल रहा था कि वक्त का पहिया उल्टा दें और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और अब ये इतला सुमान को रह रह कर एहसास हो रहा था कि वो इस हद तक उनके रवैये की वजह से पहुंची है। सारी रात उलझते शर्मिंदा होते गुजरी थी, एक पल को भी आंख नहीं लगी थी। और अब ये इतला। इन लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ी देर ही लगी थी। अली पहले ही बाइक लेकर निकल गया था। वो सईद अहमद और फराह इकट्ठे अस्पताल पहुंचे थे। वहां अस्पताल में वकार भाई, जमाल मामू और शाइस्ता के अलावा निढाल से शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस सऊद अहमद खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। सुमान को देखकर वो सब चौंके थे, मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा था। सईद अहमद ने भाई को सहारा दिया तो वो लब भेंच कर रह गए। सुमान ने आगे बढ़कर चची को बाजू के हिसार में ले लिया। सुमान, दुआ करो वो बच जाए, खून बहुत बह चुका है, डॉक्टर बहुत नाउम्मीद हैं, दुआ करो मेरी बच्ची बच जाए। उनके आंसू सुमान अहमद के सीने पर आग के शोलों की मानिंद दहक रहे थे। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सुमान ने बड़े ज़ब्त से कहा था। हुआ क्या था? चची जान को पानी पिलाकर बेंच पर बिठाते पूछा तो उन्होंने सुमान को देखा। पता नहीं, कल हम नौशी के यहाँ गए हुए थे, रात गए लौटे तो वो अपने कमरे में पढ़ रही थी। मैं देखकर सोने चली गई। सुबह नमाज पढ़ने उठी थी, उसके कमरे में देखा तो ये बेहिस पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून जमा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं उसने अपनी कलाई काटी है। सुमान, उसने ऐसा क्यों किया? किस चीज़ की कमी आने दी है हमने उसे? जो कहती है हम मान रहे हैं। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेती, अपने बाप को ही देख लेती। कैसे सांसें उनके सीने में घुट घुट कर चल रही हैं। सुमान को अपना जहन खाली होता महसूस हुआ। उसने जज्बातियत में इतना बड़ा कदम उठाया था। अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना आसान था क्या? वो जज्बातियत में इतना बड़ा कदम उठा लेगी, यकीन नहीं आ रहा था। और उसके इस इक़दाम का ज़िम्मेदार कौन है? सुमान ने सख्ती से लब भींच लिए। अचानक आंसू बहाती शाइस्ता को कुछ याद आया था। तुम कब आए थे? रात को ही आया था। उन्होंने सुमान के चेहरे को देखा तो उसने सर झुका लिया। कुछ ख़ास बात थी उस चेहरे में। वो चौंक गई। तुम रात घर आए थे?
انہیں زرش کے کمرے میں بکھرے پھول اور پتیاں یاد آئیں تو سمان سے پوچھا، جی، گویا اعتراف جرم ہوا تھا۔ کیا تمہاری زرش سے کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ شام تک تو بالکل ٹھیک تھی، خوش تھی، کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ان کا دل انجانے وسوسوں سے ہول رہا تھا۔ سمان نے سختی سے لب بھینچ کر چچی کو دیکھا۔ شائستہ بیگم نے دیکھا سمان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ سمان؟ انہوں نے سمان کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو سمان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا ڈاکٹر سے مل لوں۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا سمان احمد آگے بڑھ گیا تو وہ خالی نظروں سے سمان کی چوڑی پشت کو دیکھے گئیں۔ چچی جان؟ فرح ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر رو دیں۔ ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اور ان کا دل ہی پھٹ پڑنے کو تھا۔ جو لمحے بیت رہے تھے سب کے دلوں کی دھڑکنیں انتشار کا شکار ہوتی جا رہی تھیں۔ علی خون دے کر واپس آیا تو وقار بھائی چلے گئے تھے۔ علی، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں۔ علی نے رنجیدہ و غم زدہ چچی کے آنسو صاف کرتے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس وجود میں انہیں ماں کی محبت ملی تھی۔ ان سب بہن بھائیوں کی تشنگیوں محبتوں کا ازالہ ہوا تھا اور آج ان کی اپنی ممتا امتحان میں تھی۔ تسلی رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری دعائیں اتنی بے اثر نہیں ہیں، اللہ اسے ہمارے لیے ضرور دے گا، آپ بس دعا کریں۔ بڑے مدبرانہ انداز میں اس نے شائستہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پر امید ہے، دراصل بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے، نس کٹ گئی تھی تو خون کا ضائع ہو جانا فطری بات تھی۔ شکر ہے آپ لوگ جلدی اسپتال لے آئے ورنہ دیر ہو جاتی تو۔ اس تو نے اس کی سانسیں اٹکا دی تھیں۔ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز روم سے باہر آئے تو سبھی ان کی طرف بڑھے تھے۔ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، زندگی اور شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ بلڈ باڈی سے میچ کر گیا ہے، سانس کی آمد و رفت بہتر ہو رہی ہے، آپ دعا کریں۔ اگر چند گھنٹوں میں اسے ہوش آ گیا تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں، کچھ دیر بعد اسے ICU میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر تسلیاں دے کر چلا گیا تھا اور اب وہ سب دعاؤں سے ناتا جوڑے بیٹھے تھے۔ ایمرجنسی روم سے ICU تک منتقلی کے دوران سمان ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ہی رہا تھا۔ سمان، زرش نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ICU میں ڈاکٹر ظفر کے ساتھ بھی وہ مسلسل زرش کے خون سے نچڑنے زدہ چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ظفر کے متوجہ کرنے پر اسے دیکھا اور پھر لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ادھر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمان کی ضبط سے سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر اس نے بھی دوبارہ استفسار نہیں کیا تھا۔ سمان بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر ڈھہ گیا۔ ضبط سے آنکھیں مسلتے اس نے بیڈ کے سرے پر پیشانی ٹکا دی تھی۔ بہت کڑی منزل تھی یہ، بہت جان لیوا امتحان تھا یہ۔ لمحہ بلمحہ جان کئی کے عمل سے گزرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی اور سمان احمد کو یوں لگ رہا تھا گویا ان کی اپنی ذات موت و زیست کے درمیان معلق ہو۔ لمحے بہت طویل ہو گئے تھے، اگر انتظار تھا تو بہت جان لیوا تھا۔ زرش اس حال تک صرف اور صرف ان کی وجہ سے پہنچی تھی۔ احساس ندامت انہیں مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ ان کی ایک پل کی لغزش برسوں کی ریاضت کو غارت کر گئی تھی۔ سمان احمد کے چند نامناسب الفاظ اسے زندگی سے دور لے گئے تھے۔ اچھی طرح پتہ تھا وہ کس قدر جذباتی ہے۔ وہ جذباتی تو شروع سے ہی تھی، مگر اپنے ضبط کے یوں چھلک جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اس کو اس نے زندگی و موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ عزت و بے عزتی کے معیاروں پر ذہن کو الجھا کر وہ سب سے متنفر اپنی ذات کو تنہا کیے ہوئے تھی اور ایسے میں یہ دھچکا اس کی روح کو بکھیرنے کے لیے پامال کافی تھا۔ سمان نے اس کا چہرہ دیکھا، ECG کے ذریعے سانس لیتا اس کا وجود ڈرپس اور خون کی بوتلوں میں جکڑا سراپا کیسا ندامت کا احساس دلا رہا تھا۔ یہ لڑکی ان کا دل تھی، ان کے جسم میں دوڑنے والا خون کا ایک قطرہ تھی، روح کی مانند ان کے پورے وجود میں حلول تھی۔ وہ بھلا اس طرح زندگی سے کیوں کر روٹھ سکتی تھی؟ سمان اسے کیوں کر زندگی سے منہ موڑتے دیکھ سکتا تھا؟ سمان نے بہت آہستگی سے اس کے بازو پر انگلیاں رکھ دی تھیں۔ سوری، I'm sorry my dear, really sorry۔ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ سمان احمد نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا، مگر تلافی کا وقت گزر چکا تھا، شاید چند گھنٹے مزید سرکے تو سب کو تشویش لاحق ہوگی۔ ڈاکٹر ہر دوسرے منٹ بعد چیک کر رہے تھے، ٹریٹمنٹ مسلسل مل رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر بھی ڈھلنے لگی تو سبھی پریشان ہو گئے۔ نوشی کو تو نہیں، البتہ ہادیہ کو وقار بھائی نے فون کر کے بلوا لیا تھا۔ وہ اور پھوپھی بیگم یہیں تھی۔
شائستہ کی طبیعت الگ غم سے نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ سب اپنی جگہ مجبور تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ شائستہ بیگم اس وقت ICU میں تھیں، مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، نرس پاس ہی تھی، ڈاکٹرز ہر پل چیک کر رہے تھے، مانیٹرنگ مشین ہر سانس کی رپورٹ دے رہی تھی۔ اچانک زرش کے وجود میں جنبش ہوئی تھی، اس پر نظریں جمائے بیٹھی شائستہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ زرش اپنا سر تکیے پر ارد گرد پٹک رہی تھی۔ زرش! وہ فوراً اٹھ کر اس پر جھکی تھی۔ زرش نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا اور پھر بے تاثر آنکھوں سے دیکھے گئی۔ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، اس کے سامنے کون ہے۔ ذہن عجیب اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ زرش! سسٹر زرش کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کو بلواؤ۔ ڈاکٹر ابھی چیک کر کے باہر نکلے تھے۔ نرس فوراً باہر بھاگی تھی، اگلے ہی پل ڈاکٹرز کمرے میں تھے۔ آپ پلیز باہر چلی جائیں۔ زرش مسلسل تکیے پر سر پٹک رہی تھی، اس نے شائستہ کو بار بار پکارنے پر بھی نہیں پہچانا تھا۔ شائستہ بیگم باہر نکل آئی تھی۔ سبھی ڈاکٹرز کے اندر جانے پر پریشان ہو چکے تھے۔ شائستہ کو باہر آتے دیکھ کر سب کے دل سہمے۔ کیا ہوا؟ سب ان کی طرف لپکے تھے۔ زرش نے آنکھیں کھولی ہیں، اسے ہوش آیا ہے، مگر اس ادھوری خبر پر سب کی ہی سانسیں رکی تھیں۔ میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر اور سمان فوراً اندر چلے گئے تھے۔ زرش کو ہوش آ گیا تھا مگر ذہنی لحاظ سے وہ اس قدر ڈسٹرب تھی کہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چند منٹ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اس کی کنڈیشن کو آبزرو کرتے ہوئے اسے ٹرانکولائزر کے ذریعے دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ شی از ناؤ بیٹر۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی اس لیے انجیکشن دیا ہے، کل صبح تک نارمل ہو جائیں گی، ہوش میں آ جائیں گی۔ ECG فی الحال اپنا کام کرے گی، وقفے وقفے سے ہم دیکھتے رہیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر ظفر نے اطمینان کا سانس لیا تھا، سمان کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں تشکر سے نمی سمٹ آئی۔ وہ کچن سے برتن سمیٹ کر پلٹی تو شارق زمان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کیا مصیبت ہے! ناگواری کی ایک تیز لہر نے اس کے چہرے کو سرخ کیا تھا۔ اس ٹکراؤ سے الجھا تو شارق زمان بھی تھا مگر وہ سنبھل چکا تھا۔ ایک گہری نگاہ نویرہ پر ڈالی، بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کھانے کے سارے برتن سنک میں ڈھیر کر رہی تھی۔ دھونے کا ارادہ تھا شاید۔ اس کا خوبصورت سراپا بھرے بھرے وجود میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شارق زمان نے پہلی بار اسے یوں غور سے دیکھا۔ نویرہ پلٹ کر برتن دھونے لگی۔ کوئی کام تھا؟ بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے وہ شارق زمان کو مسلسل سر پر کھڑے دیکھ کر پلٹی تھی۔ بلانا ناگزیر ہو چکا تھا، سو مجبور تھی۔ کام تو واقعی تھا مگر تم سے نہیں۔ اس کے وجود سے نظریں ہٹا کر شارق نے بھی تلخی سے کہا۔ شاکرا! وہیں کھڑے کھڑے شاکرا کو پکارا تھا۔ جی! وہ اگلے ہی پل بھاگی آئی تھی۔ تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برتن تم خود نہیں دھو سکتی؟ نویرہ نے نہایت تعجب سے شارق کو دیکھا۔ برتن دھوتے ہاتھ تھم گئے۔ میں دھونے والی تھی، نویرہ بی بی نے خود منع کر دیا تھا کہ وہ بڑی بی بی کی ٹانگ کی مالش کروں۔ وہ فوراً وضاحت کرنے لگی تھی۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیجو۔ جی اچھا۔ شاکرا فوراً چولہے کی طرف بڑھی تھی۔ نویرہ لب بھینچ کر شارق زمان کو جاتے دیکھتی رہی۔ شاکرا چائے بنا کر لے گئی تھی۔ نویرہ بھی برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ایک دو دن سے شارق زمان کے تیور بدلے ہوئے تھے، کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ عنایت تھی تو وجہ کیا تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی الجھ رہی تھی۔ بی بی جی، صاحب تو گھر پر ہی ہیں، تالے وغیرہ لگا دوں؟ نہ جانے وہ کتنی دیر الجھی رہی تھی۔ شاکرا کی آواز پر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اماں کو میڈیسن کھلا دی ہے؟ شاکرا واپس آئی تو نویرہ نے اٹھتے پوچھا۔ جی اچھا، کل کا یاد ہے نا؟ بڑے دن ہو گئے ہیں تفصیلی صفائی کیے ہوئے۔ کل سنڈے ہے، سارے گھر کی جھاڑ پونچھ کرنی ہے، کچھ سیٹنگ بھی چینج کروں گی، کچن کا کام صبح صبح خود ہی دیکھ لینا۔ جی اچھا۔ اماں سو گئی ہیں کیا؟ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ نہیں، شارق صاحب سے باتیں کر رہی ہیں۔ حیرت ہے، اس شخص کو آج ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا کہاں سے وقت مل گیا؟ اس نے حیرت کا بربنا اظہار کیا۔ شاکرا بھلا کیا کہتی، خاموش رہی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اماں پوچھے تو بتا دینا۔ اسے بتا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا تھا، اسے فارغ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی عادت ہی کب تھی۔ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی۔ یہ بھی خود کو مصروف رکھنے کا ایک علاج تھا۔ انسان خود ساختہ سوچوں سے بچا رہتا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔
ذہنی خلجان سے دو چار نہیں ہوتا۔ ذہنی مشقت انسان کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ وہ پرسکون رہنا چاہتی تھی۔ شارق زمان کی موجودگی میں یہ ممکن تو نہ تھا، مگر اس نے خود کو یہ باور کروا لیا تھا اب ہر ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ سارے دن کی مصروفیت سے بدن دکھ رہا تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ اپنے سارے دن کی پریشانیوں اور ذہنی تفکرات کو رات کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرنے میں بھی ایک لطف تھا۔ بندہ رب کے نزدیک ہو جاتا ہے جب کہنے سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہی وہ در ہے جہاں بندہ سر جھکانے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ سکون و تسکین کے خزانوں سے جھولی بھر کر اٹھتا ہے۔ نہایت خشوع و خضوع سے اس نے نماز ادا کی تھی۔ ایک ایک حرکت میں عاجزی و انکساری جھلک رہی تھی۔ نماز ادا کر کے کتنی دیر وہ ہاتھ پھیلائے اپنے رب کے سامنے زیر لب سکھ، نیک نامی اور عزت کی زندگی مانگتی رہی۔ صبر و ضبط سے یہ مشکل وقت جھیل جانے کی دعائیں کرتی رہی۔ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ جائے نماز لپیٹ کر پلٹی تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے بیڈ پر شارق زمان بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم؟ شارق زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آئے ہو تم میرے کمرے میں؟ ایک دم وہ غصے میں آئی تھی۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ ہمیشہ لاک کر دیتی تھی، مگر وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی اور شارق زمان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تمہارے کمرے میں آنے پر پابندی ہے کیا؟ اس کا انداز بڑا تضحیک آمیز تھا۔ نویرہ سلگی۔ پابندی ہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں شارق زمان، تمہیں کس نے اجازت دی یہاں گھسنے کی؟ کیا کسی وزیر اعظم کی اجازت درکار ہوتی ہے؟ بڑا پرسکون سلگا دینے والا انداز تھا۔ نویرہ نے غصے سے شارق زمان کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وزیر اعظم؟ کیا تمہیں میرے با کردار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جو تمہاری غیرت نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت گوارا کر لی؟ جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ پھنکاری تھی۔ نویرہ اس کے تانے پر وہ فوراً بتکا تھا۔ برائے مہربانی شارق زمان صاحب یہاں سے چلے جاؤ، اس نے تنفر سے کہا۔ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں، نہ میری فطرت بدلی ہے نہ میرا کردار۔ ہاں، تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے تمہارے کمزور نفس ہونے کا ضرور ثبوت مل رہا ہے۔ بڑی گہری چوٹ لگی تھی۔ شارق زمان ایک دم بستر سے اٹھا تھا۔ تو پھر اس گھر میں کیوں ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم اب بھی میری بیوی ہو۔ میرے نکاح میں کسی غیر عورت کے کمرے میں نہیں گھسا۔ اس گھر میں رہنا مجبوری ہے میری، بتا چکی ہوں پہلے بھی۔ اور جب زندگی بڑی تنگ ہو گئی اور یہ چار دیواری مجھ پر کم پڑنے لگی تو یہاں سے بھی نکل جاؤں گی۔ فکر نہ کریں شارق زمان، بغیر ڈرے لہجے میں کہا گیا۔ تم سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ شارق زمان استہزائیہ ہنسا تھا۔ نویرہ نے لب دانتوں تلے دبا کر خود پر ضبط کیا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ کاش وہ اس شخص کو شوٹ کر سکتی۔ اس کی اذیت کا ایک اور ہی عالم تھا۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں، بڑے ضبط سے کہا تھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ شارق زمان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بڑا چیلنجنگ انداز تھا۔ نویرہ نے ایک دو بار اسے دیکھا تھا اور پھر پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ شارق زمان کچھ سمجھتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ شارق زمان فوراً پیچھے آیا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تھی۔ شاکرا، دروازہ لاک کر دو، میں اماں کے پاس ہی لیٹ رہی ہوں۔ اماں سو چکی تھی میڈیسن لے کر، سو ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی، جبکہ شاکرا اچانک اس کے آنے اور اماں کے بستر پر چڑھتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس افتاد کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شارق زمان نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ قدم دروازے میں ہی رک گئے۔ اندر زبردست تحریک برپا ہوئی تھی۔ زبردستی تو بہت عام سی بات تھی۔ وہ تو شاکرا کو دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ لے جانے کا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہر طرح کے احتجاج کے باوجود اسے اپنے کمرے میں لے جا سکتا تھا کہ اماں اور شاکرا بھی نہیں روک سکتی تھیں اور خود نویرہ بھی نہیں۔ اشتعال اس قدر بڑھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ دروازہ بند کر دو؟ میں اب ادھر ہی سوں گی۔ اس نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ شارق زمان کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ وہ آرام سے لیٹ چکی تھی اور شاکرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شارق زمان کے دروازے پر کھڑے ہونے پر دروازہ کیسے بند کرے۔ اسے نویرہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نہایت غصے سے شارق زمان پاؤں پٹکتے پلٹا تو نویرہ استہزائیہ خالی دروازے کی چوکھٹ کو دیکھے گئی۔ دروازہ بند کر دو، چادر سر پر تانتے اس نے شاکرا سے کہا تھا۔ صبح کے وقت اسے مکمل طور پر ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اسے مکمل طور پر نارمل قرار دے کر ملنے کی اجازت دے دی تھی۔
سب سے پہلے شائستہ بیگم کمرے میں گئی تھی۔ اپنی حرکت پر زرش خود بھی ششدر تھی۔ وہ جذبات میں اس قدر حواس باختہ ہو گئی تھی کہ کچھ بھی خیال نہ رہا تھا۔ اور اس سارے قصے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ذہن پھر ڈپریشن کا شکار ہوا تھا، اور پھر شائستہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شرمندگی بیچارگی نے اتنا بے بس کیا کہ بند آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے کیسے آنکھیں ملا پائے گی؟ سب وجہ پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گی؟ زرش، شائستہ بیگم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر ہی اندر سسکی۔ یا اللہ! شائستہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلتے آنسو دیکھے تھے، فوراً صاف کیے۔ زرش! مگر زرش نے آنکھیں واہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنے اندر کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتی تھی، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی نہیں۔ شائستہ بیگم کے 2-3 بار پکارنے پر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی تو انہوں نے آہستگی سے ڈرپ میں جکڑا اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے نہیں معلوم تم نے ایسا کیوں کیا، مگر تم نے ایک دفعہ بھی ہمارا نہ سوچا۔ تم جس عذاب سے گزر رہی ہو، تم اکیلی تو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا، ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ پھر اکیلے اپنا ہی کیوں سوچا؟ ہمارا بھی سوچتی، ہم کیسے جیتے؟ شائستہ بیگم کی پرشکوہ نم آواز نے رہے سہے بھرم کو بھی فنا کر ڈالا تھا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھولتی سسک اٹھی تھی۔ ماما! شائستہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، پھر اس کا چہرہ صاف کر کے اسے بغور دیکھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی۔ ان کے لبوں پر نہیں مگر آنکھوں میں سوال تھا۔ کیوں کیا؟ میں وجہ نہیں پوچھ رہی، مگر اتنے سارے اور لوگوں کو کیا بتاؤ گی؟ اس کی نگاہیں چرانے سے انہیں دکھ ہوا تھا۔ وہ پھر بھی چپ رہی تھی، اور پھر شائستہ بیگم نے اسے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا۔ بے شک وہ بچ گئی تھی، مگر ابھی بھی بستر پر ہی تھی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے کوئی نہ کوئی کمرے میں جاتا رہا۔ نوشی کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی پہنچ گئی۔ شائستہ بیگم نے سب کو ہی منع کر دیا تھا کہ زرش سے بار بار وجہ پوچھ کر ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کچھ زرش بھی زیادہ وقت آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی تھی۔ سمان زرش کے نارمل ہونے کی خبر سن کر کچھ دیر وہاں ٹھہرا تھا، پھر سب اندر جاتے اور باہر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ سمان کے اندر یک گونا سکون اترا۔ زرش کی جذباتیت نہ جانے اسے کہاں کہاں شرمندہ کرواتی، مگر سہولت ہو گئی تھی کہ کسی نے بھی اصل وجہ ڈسکس نہیں کی تھی۔ مگر کب تک اس موضوع پر پردہ پڑے رہنا تھا؟ سمان مزید 2 گھنٹے وہاں رکا تھا۔ پوری رات جاگنے اور گزشتہ رات کا جگراتا اب جسمانی طور پر نڈھال کر رہا تھا۔ سمان نے سب کو اپنی اپنی باتوں میں مصروف دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ زرش کے پاس جانے کو دل بے قرار تو تھا، مگر زرش کی آنکھوں میں چھپے سوالوں کو کیسے سامنا کیا جاتا؟ اس قدر شرمندگی تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب ماں کے الزامات کا بوجھ اٹھائے دوبارہ پہلی بار زرش سے سامنا ہوا تھا۔ سمان خاموشی سے گھر چلا آیا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو طاہرہ بیگم فوراً اندر چلی آئیں۔ کیسی ہے وہ اب؟ رات فرح اور علی گھر آ گئے تھے۔ فرح نے بتایا تھا کہ صبح ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا ICU میں ہے۔ صبح وہ دونوں کھانا لے کر چلے گئے تھے، اور اب سمان کو دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ماں کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سمان نے صرف سر ہلا دیا۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سمان کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سمان نے صرف ایک خاموش نگاہ سے انہیں دیکھا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو ماجدہ سے کہہ کر کچھ کھانے کو منگوا دیں۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے سمان نے کہا۔ سمان کے یہ چند جملے بھی شائستہ بیگم کے لیے بڑے غنیمت کے تھے۔ اکیلے تنہا خاموش گھر میں جینے کا گویا ایک پل ملا تھا، ورنہ ماجدہ کے ساتھ یا پھر فرح سے ہی چند جملے بول پاتی تھیں۔ علی نے تو کبھی نگاہ اٹھا کر بات تک نہ کی تھی، پاس سے ایسے گزر جاتا تھا کہ گویا ماں نہ ہوئی کوئی اجنبی عورت ہو گئی۔ سعید احمد کا تو رویہ ہی سب سے الگ تھا۔ انہیں جوان اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کب کے 3 لفظ بول چکے ہوتے۔ کھانا لے کر وہ سمان کے کمرے میں خود آئی تھیں، بڑی محبت سے ٹرے سجائی۔ تیار تو سب کچھ تھا، صرف چائے ہی تازہ بنائی تھی یا پھر پھلکے۔ سمان واش روم سے نکلا تو ماں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ بڑے عرصے بعد طاہرہ بیگم کو ماں کے روپ میں دیکھا تو آنکھوں کو یقین کرنے پر تعامل ہوا تھا۔ آپ ماجدہ کو بھیج دیتی؟ سمان کے تلخ لہجے پر انہوں نے ٹرے رکھ کر اسے دیکھا۔ سمان پلٹ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، نہا کر کھڑا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ماں کو نظر انداز کیا۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ تم نے بتایا نہیں، ہوا کیا تھا اسے؟ سمان نے آہستگی سے اسٹینڈ پر تولیہ ڈال دیا۔ آپ کو اسپتال جانا ہے؟ بجائے جواب دینے کے سمان نے نہایت سنجیدگی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔
طاہرہ بیگم کے چہرے کے زاویے فوراً بدلے تھے۔ جن لوگوں سے ساری عمر نفرت کا برملا اظہار کیا ہو، اب ان سے ایک دم ہمدردی کا اظہار کرنا ان کے اندر نفرت کا خیال آتے ہی ایک تلخی سے اترنے لگی تھی۔ سمان کے تھکے وجود اور مزمل اعصاب نے شانتی ہمدردی برتنے پر مجبور کر دیا تھا، یا پھر شاید انسانیت کے ناطے پوچھ لیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، اپنے سینے میں انسان کا دل رکھتی تھی، کوئی پتھر نہیں۔ نہیں، اگلے ہی پل اپنے خول میں بند ہوئی تھی۔ سمان نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر ٹرے اپنے آگے کھسکا لی۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں پوچھے بنا آپ کی نفرت پر حرف آئے گا؟ بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں ماں کو دیکھا تھا۔ میں اس وقت آرام سے کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آرام۔ پلیز تنہا چھوڑ دیں مجھے۔ انہوں نے تلخی سے کچھ کہنے کو لب وا کیے تھے تو سمان کے ٹوکنے پر فوراً لب بھینچ لیے۔ سمان نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا کچھ نہ ہو چکا تھا؟ ایک لفظ بھی نہیں، حتیٰ کہ شکوہ تک نہیں۔ اور ایسے میں اب سمان کا یہ سنجیدہ انداز، طاہرہ بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ کھانا کھا کر سمان بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تھکن سفر اور 2 راتوں کے رتچھگوں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر پھر بھی نیند پلکوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ ذہن کی طرح خون سے نچڑا زرد وجود ہی چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گویا صرف ایک ہی منظر چسپاں ہو گیا۔ سمان نے بڑی کوشش کی تھی سونے کی، مگر بے چینی اور بے بسی اس حد تک کی تھی کہ اکتا کر سمان نے درازیں کھنگالی تھیں۔ ایک سلیپنگ پلز کی ڈوز لے کر سمان نے آنکھیں موند لی تھیں۔ سمان نے پہلے کبھی ایسے مصنوعی سہاروں کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ اس سہارے کے بغیر نیند آنے والی نہیں، جبکہ سمان کو ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے سکون و آرام کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب تک آنکھ بند رہی تھی اور نہ جانے کب تک سویا رہا۔ سمان اٹھو! اس پکار پر سمان نے بمشکل آنکھ کھولی تھی۔ اپنے اوپر جھکے عثمان بھائی کے وجود کو دیکھ کر فوراً حواس بحال ہوئے۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ سمان نے فوراً اٹھ کر انہیں دیکھا۔ وہ سیدھے ہو کر مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے خیریت ہی ہے۔ اطمینان سے بڑی گہری نیند میں تھے؟ عثمان نے بغور دیکھا۔ سمان مسکرا دیا۔ کب آئے آپ؟ رات ابو نے زرش کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اور زباریہ دوپہر کو آئے تھے۔ زباریہ تو اسپتال میں رک گئی۔ میں نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں۔ گھر آئے بھی مجھے کافی دیر ہو گئی۔ بڑی دیر تک سوئے؟ ہاں، 2-3 دنوں کی مسلسل تھکن اور بھاگ دوڑ تھی، پھر نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ سمان بستر سے اتر چکا تھا۔ میں اسپتال کا چکر لگانے والا تھا۔ رات ٹھہریں گے، صبح چلے جائیں گے۔ فریش ہو لو، پھر اکٹھے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمان نے ٹائم دیکھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کئی گھنٹے سویا تھا، مگر اس کے باوجود ذہن و دل اسی طرح پریشانی میں الجھے ہوئے تھے۔ گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا سوائے گہری نیند کے۔ علی اور فرح ادھر ہی ہیں کہ گھر آ گئے؟ اپنی وارڈروب کھولتے بھائی کو دیکھا۔ نہیں، میں، ابو، علی اور فرح اکٹھے ہی گھر آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو تو واپس چلے گئے تھے کہ کل سے چکر نہیں لگایا۔ زرش کے پاس پھپھو اور نوشی تھی۔ چچا اور چچی بھی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ زبردستی عفان دونوں کو گھر لے گیا۔ میں بات لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ سمان کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جب سمان اپنے کمرے سے نکلا تو طاہرہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں بھائیوں کو جاتے دیکھ کر فوراً کچن سے نکلیں۔ کہاں چل دیے تم لوگ؟ دونوں ہی رک گئے تھے۔ اسپتال جا رہے ہیں۔ سمان تو چپ ہی رہا۔ عثمان بھائی کو ہی بولنا پڑا۔ اب کتنے دن چلے گا یہ تماشا؟ ایک دم تلخی سے کہا تھا۔ امی پلیز! صرف سمان کے چہرے پر ہی سرخی نہیں چھائی تھی، عثمان کو بھی ٹوکنا پڑا تھا۔ طاہرہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اتنے دنوں بعد بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، وہ چند پل کے بعد پھر غائب ہونے کو تھے۔ غصہ تو اس بات پر آ رہا تھا کہ زباریہ نے گھر آنے تک کی زحمت گوارا نہ کی تھی، وہیں رک گئی تھی، جبکہ ان کا دل پوتے کو دیکھنے کو کیسے مچل رہا تھا، مگر کس منہ سے کہتی۔ دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اڑن چھو ہو گئی۔ پھر سے انتقامی کیفیت اور نفرت کے جذبات نے دل پر بسیرا کیا۔ میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ بیٹوں کے تیور دیکھ کر انہوں نے اپنی تلخی پر قابو پایا تھا۔ میں زباریہ کو ہی پک کرنے جا رہا تھا، ڈنر ہم گھر آ کر ہی کریں گے۔ جواباً عثمان کو تسلی دینا پڑی تھی۔ ماں کو تسلی دے کر وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ گاڑی سمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے سمان کہ زرش نے ایسی جذباتی حرکت کیوں کی؟ رستے میں عثمان احمد نے بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیا زرش نے کچھ نہیں بتایا؟ عثمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عثمان کے چہرے پر الجھن در آئی۔
میرا خیال تھا کہ تمہیں علم ہوگا۔ مجھے الہام نہیں ہوتا۔ سمان کے لہجے میں ایک دم تلخی ابھری، مگر اگلے ہی پل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر جس ڈگر پر ہماری خاندانی حالات و واقعات چل رہے ہیں، ایسے میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مگر زرش سے ایسی جذباتی توقع شروع میں ہو سکتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب تو حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ابو اور چچا کے درمیان اس کے ایگزامز کے فوراً بعد رخصتی کا معاملہ کنفرم تھا۔ کیا اس نے اس بات پر ریئیکٹ کیا ہے؟ نوشی بتا رہی تھی کہ لاسٹ وزٹ جب تم کراچی آئے تھے تو چچا کے ہاں ٹھہرے تھے۔ سمان نے الجھ کر عثمان کو دیکھا۔ زرش نے نوشی سے ہو سکتا ہے ذکر کیا ہو، اور نوشی نے اب عثمان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نوشی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ 1.5 ہفتے پہلے میں یہاں آیا تھا، وہ تب یہ ریئیکٹ کرتی۔ نوشی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ تم سے امی کی کال کا کہہ کر خاصی ناراض تھی۔ ناراض ہونے اور ایسی جذباتی حرکت سر انجام دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یار، کچھ تو وجہ بنی ہے نا؟ تو یہ آپ زرش سے پوچھئے۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی قسم کے سوال و جواب کی متحمل ہو۔ پھر چچی نے بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس سے کوئی وجہ نہ پوچھے، وہ میڈیسن کے ہی زیر اثر ہے ابھی تک۔ ہماری موجودگی میں تھوڑی دیر ہی ہوش و حواس میں رہی تھی۔ ہسپتال آ گیا تھا۔ عثمان نے خاموشی ہی بہتر سمجھی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی اندر آئے تھے۔ وہ بھی غنودگی میں بھی تھی۔ سمان کے اندر ملال کے بادل گہرے ہونے لگے۔ زباریہ کے علاوہ نوشی اور پھپھو تھیں۔ پھپھو تو ایک طرف صوفے پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ عثمان بھائی کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر بھابھی کو لے کر چلے گئے۔ یہ کب سے اس حالت میں ہیں؟ کچھ دیر گزری تو نوشی سے پوچھا۔ ابھی گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ پائنتی پر رکھی فائل اٹھا کر دیکھتے نوشی سے پوچھا۔ ڈاکٹرز اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ بس کلائی کا زخم ہی گہرا ہے، اس سے مندمل ہونے میں چند دن لگیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کلائی کے علاوہ کہیں اور زخم نہیں ہے۔ ویسے سمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے زرش نے ایسا کیوں کیا؟ بتاتے بتاتے ایک دم سوال کیا تھا۔ سمان نے لب بھینچ لیے۔ یہ تو تم اسی سے پوچھنا۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو نوشی چند پل سمان احمد کو دیکھے گئی اور پھر گہری سانس خارج کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، ویسے ماما پہنچنے والی ہوں گی۔ عفان نے بھی فون کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ واپسی پر لینے آ جائیں گے۔ ویسے آپ آج رکیں گے ادھر ہی یا پھر؟ سمان نے پھپھو کو دیکھا۔ وہ تلاوت ختم کر کے قرآن پاک بند کر چکی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں اور پھپھو ادھر ہی ہیں فی الحال۔ ویسے پھپھو آج رات رکیں گی یا گھر جائیں گی؟ سمان نے پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے قرآن دوائیوں کی ٹیبل کے ایک جانب رکھ کر سمان کو دیکھا۔ وقار چکر لگائے گا، گھر چلی جاؤں گی۔ ویٹنگ روم کے علاوہ کہیں رات گزارنے کا انتظام ہی نہیں، خواہ مخواہ الجھوں گی۔ ماشاءاللہ اب یہ بہتر ہے، اللہ مکمل صحت سے نوازے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش پر پھونک مار کر سمان کو تفصیلی جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اور سعود احمد چلے آئے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد عفان بھائی اور وقار بھی۔ شائستہ بیگم تو کھانا لے کر آئی تھیں۔ کھانے کے کچھ دیر بعد پھپھو اور وقار چلے گئے تھے۔ عفان اور نوشی بھی جانے کو تیار تھے۔ آپ دونوں گھر جا کر آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں، سمان نے چچا اور چچی کو کہا تھا۔ ماما، سمان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کل ساری رات آپ پریشان جاگتے رہے تھے، پھر یہاں سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کمرے میں سوائے ایک صوفے اور کرسی کے کچھ ہے نہیں۔ گھر جا کر آرام کریں۔ نوشی کو بھی سمان کی رائے سے اتفاق تھا۔ گھر جا کر نیند کہاں آئے گی؟ ذہن تو اسی طرف اٹکا ہوا ہے۔ اپنے پاپا کو کہو یہ چلے جائیں، ویسے بھی انہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، بی پی نارمل نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے شوہر کو دیکھا جو ایک رات میں ہی خاصے بیمار لگ رہے تھے۔ آپ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے، ادھر کی فکر نہ کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ پھر ظفر بھی نائٹ ڈیوٹی پر ہے، چکر لگاتا رہے گا، فون پر آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ نوشی وغیرہ کے ساتھ ہی چلے جائیں، یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ شائستہ نے شوہر کو دیکھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، فون کرتے رہنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش کی پیشانی چومی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور فون کر دینا۔ وہ آئے گی نہیں، نیند تو آئے گی نہیں تو بس اسی میں اٹکا رہے گا۔ ان کی آواز بھرانے لگی تو انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ پھر کچھ دیر بعد عفان اور نوشی کے ہمراہ وہ رخصت ہو گئے تھے۔ ان کو رخصت کر کے سمان صوفے پر جا بیٹھا۔ کہیں چاند راہوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی، میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی۔ میری واسطہ کا عروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسے جھپک گئی۔
نظریں خود سے بھی بے خبر چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سمان کے اندر بڑی عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ پرسوں کی رات بار بار یاد آنے لگی تو اس بے خبر و وجود کی جذباتیت کا احساس جرم دل کے اندر ادھم مچانے لگا۔ وہ اگر اس بستر پر تھی تو اذیت ادھر بھی کم نہ تھی۔ بس فرق یہ تھا وہ صنف نازک تھی، حوصلہ ہار گئی تھی، اور ادھر اپنے غلط رویے کا احساس مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو بہلانے کو سمان احمد نے کمرے میں موجود اخبار اٹھا لیا تھا۔ نیند اب آنی نہیں تھی، کوئی دوسرا بیڈ بھی نہیں، ایک صوفے اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ ماما! سمان ایک دم چونکا تھا، فوراً اخبار صوفے پر رکھتے اس کے قریب چلا آیا۔ زرش! سمان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً پلکیں وا کی تھیں۔ آپ؟ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ ایک دو پل یکٹک دیکھتی رہی، یوں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو اس حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار سامنے کھڑا یہ شخص تھا۔ اس احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس نے ایک دم پلکیں موند لی تھیں۔ زرش! کیسی ہو؟ ہوش میں آنے کے بعد اس کا ذہن صرف اسی ایک آواز کی بازگشت میں الجھا رہا، اور اب کس قدر اذیت تھی اس شخص نے جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد تھا۔ دنیا کچھ بھی کہتی مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر یہ شخص اس پر انگلی اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اسے ایک دم اپنے سلگتے رخسار کی اذیت و تکلیف یاد آئی۔ سمان احمد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب بے حد جذباتیت کا شکار ہوتے اس نے اس کا خوبصورت نازک سا گفٹ توڑا تھا، پھولوں کی پتیوں کو مسل ڈالا تھا، مگر جنون کم ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ کانچ کا ٹکڑا پکڑتے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اندازہ تو تب ہوا جب تکلیف و اذیت سے بے حال ہونے پر اس نے بارہا اس شخص کو پکارا تھا۔ اس وقت دل میں کیسی حسرتیں جاگی تھیں، دل کیسے کیسے نہیں تڑپا تھا۔ جو آنکھوں میں اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں اس شخص کا ہر نقش واضح ہوا تھا، اور پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ اور اب اس نے کرب سے آنکھیں کھول کر سمان احمد کو دیکھا، شرمندہ شرمندہ سا چہرہ، بھینچے لب، کیسے اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ زرش کو لگا یہ لمس کرنٹ بن کر اس کے جسم میں دوڑ گیا ہے۔ سوری۔ سمان اس کے پاس ہی بستر کے کنارے پر ٹک گیا۔ میں جانتا ہوں میرے لفظ تمہارے درد کا مداوا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تم پر شک نہیں کیا، بھلا کوئی اپنی ذات، اپنی روح، اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی شک کر سکتا ہے؟ مجھے بس وقتی غصہ آیا تھا، تمہارے الفاظ نے تکلیف دی تھی، تمہاری تذلیل کرنا یا تمہیں ہرٹ کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔ خدا گواہ ہے میں تم پر ہاتھ اٹھا کر خود بھی پچھتایا تھا۔ تم نے اس نام نہاد رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تھی، مجھے لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر انڈیل دیا ہو۔ بس ایک پل لگا تھا حواس کھونے میں۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود اذیت کی بھٹی میں پل پل جلا ہوں۔ تمہاری یہ بے اعتبار نگاہیں، بے یقین لہجہ مجھے احساس شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا، اور پھر تم نے جو کیا، گیلا مجھ سے تھا، مجھے کہتی خود کو کیوں اذیت دی تم نے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ اپنی جان پر کھیلنا اتنا آسان تھا؟ ہم لوگ کیسے جیتے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا؟ سوچا تم نے؟ دھیما، جذبوں سے پر لہجہ پھوار کی مانند برسا تھا۔ زرش بے یقین سی دیکھ رہی تھی۔ سمان احمد کے لہجے نے جس جادوئی انداز میں اثر کیا تھا وہ تو پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی، آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ میں کوئی بہت اعلیٰ وارفہ ہستی نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں۔ تمہاری گفتگو نے وقتی طور پر دل و دماغ پر اثر کیا تھا، مگر ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہیں تھا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ مجھے تم پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ خود پر، بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ اور زرش ساکت سی دیکھے جا رہی تھی۔ پرسوں رات میں سمان احمد سے واسطہ پڑا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ یہ تو وہی شخص تھا جس سے وہ برسوں سے آشنا تھی، جس کی وہ دیوانی تھی، جو اس کو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھنے والا تھا، جو اس کے احساسات و جذبات کی بھی ایسے حفاظت کرتا تھا کہ گویا کانچ ہو، ذرا سی ٹھیس سے بکھر نہ جائے۔ اور اب زرش کو لگا وہ پہلے خواب میں تھی، اب جاگی ہے، گویا درمیان میں کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ سمان احمد اس سے ملنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا خوبصورت بوکے تھا، ساتھ میں خوبصورت گفٹ تھا، اور وہ سمان کو دیکھ کر کتنا حیران ہوئی تھی۔ اس کا دل لرزا تھا، اور اب سمان احمد کچھ کہہ رہا تھا، شاید اپنی والہانہ محبت کا اظہار، یا پھر
زرش نے دھیان دینا چاہا مگر لگا کہ جھٹکا پہلے سے زیادہ شدید ہے۔ ایک پل کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا یا حواس کھو گئے تھے۔ سمان؟ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ہوش و حواس میں ہے یا نہیں، بس وہ خود کو ایک دم سمان کے سامنے بکھرنے سے نہ روک پائی تھی۔